पुलिस ने भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बच्ची की स्टेटमेंट देखिए, और फिर एक ऐसी मेडिकल रिपोर्ट जो कि प्रॉपर नहीं थी वो सामने लाई गई, जिसकी वजह से ये केस जो है उस नतीजे पे पहुंचा जो आपके सामने आया, जो हम सबके लिए एक सवालिया निशान था। ये प्रॉपर प्रोसीजर है हमारे कानून में स्टैब्लिश एज डिटर्मिन करने का कि मल्टीपल एक्सपर्ट्स बैठते हैं और सिर्फ आपकी हड्डियों का नहीं, आपके दांतों का, आपके कदोखाल का, आपके हार्मोन्स का, तमाम तर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से जायजा लिया जाता है। और जब वो कार्रवाई मुकम्मल हुई है तो बच्ची को करीब करीब 15 के, यानी कि अब जो 14 हम बता रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, उस मौक़िफ़ की तायद हो रही है। इस स्टेज के ऊपर जब ये बात क्लियर है कि तमाम एविडेंस, वो मेडिकल हो या वो नादरा हो, बच्ची को 16 साल से कम अंडर 16 प्लेस कर रहे हैं, तो ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, पाकिस्तान पीनल कोड के तहत सेक्शन 361 हो, 363 हो या 364A क्यों ना हो, जो एज स्पेसिफिक ऑफेंसेस हैं, अगवा की जानिब से कमसिन बच्चियों के हवाले से, उन तमाम की इंग्रेडिएंट्स अट्रैक्ट होती हैं। अगर पहले ये सवालिया निशान था कि जी शादी तो पंजाब में वाक़ हुई है, सिंध का कानून 18 की शर्त लगाता है, तो पंजाब का कानून भी 16 की शर्त लगाता है, वो शादी भी गैर कानूनी है, वो इंग्रेडिएंट्स भी अटैच हुए हैं। मजीद ये 16 साल से कम उम्र की बच्ची किसी भी अज़वाजी या जिनसी रिश्ते के लिए जो है कंसेंट नहीं दे सकती, तो बच्ची 2.5 महीने से भी थ्रेट में थी और अभी भी थ्रेट में है। और मैं अगेन कहूंगा, इसका तयन बच्ची के बयानात देख के मत करें। जहां वालिदैन का मौक़िफ़ है कि कमसिन बच्ची को वर्गलाया गया है, बार बार उस बच्ची का इंटरव्यू करके, बार बार उससे एक स्टेटमेंट करवा के, जो कि अब सामने हो गया है कि एक रटी रटाई बात है। बच्चों को जज नहीं करना है, हमने अपने बच्चों की रहनुमाई करनी है, नशो नुमा करनी है, परवरिश करनी है, तरबियत करना है। गलती हो जाए तो गाइड करना है, धोखे में आ जाए तो नसीहत करनी है। बच्चों का जो इन केसेस में बाजियाब होते हैं, 13, 14, 15 साल उम्र होती है, उनकी पूरी जिंदगी उनके आगे होती है। मैं माशरे से भी कहूंगा, बराए मेहरबानी अगर आपकी औलादे नहीं है तो आगे जाके होगी, शफकत से बच्चों के मामले में पेश आए, कैरेक्टर असैसिनेशन किसी का ना करें। ये एक ट्रेजेडी है हर लिहाज से ये केस, इसके अंदर साइड पिक ना करें। कल को आपके साथ भी कोई ऐसा वाकया पेश आ सकता है जिसके अंदर आप अदालतों को और पुलिस का सर पीट रहे होंगे और फिर अपनी भी कहीं भी बात के ऊपर पछता रहे होंगे। हर चीज के लिए कानून के अंदर एक उम्र तय है। यह आपके इल्म में होना चाहिए कि जो लोग इस्लाम का नारा लगा के इस्लाम की गलत रिप्रेजेंटेशन दे के मजहब को भी बदनाम करते हैं, उनके पास होना चाहिए तो पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, इसका आइन कानून का कुरान और सुन्ने के ताबे है, और आइन के तहत में लिखा हुआ है कि कोई कानून पाकिस्तान का गैर शरई है कि नहीं, इसका जायजा फेडरल शरीयत कोर्ट लेगी। और फेडरल शरीयत कोर्ट 2020 में यह फैसला कर चुकी है कि पंजाब का जो चाइल्ड मैरिज लॉ है, जिसमें 16 साल से कम उम्र गैर कानूनी शादी है, वो बिल्कुल इस्लाम के मुनाफी नहीं है, गैर शरई है। वो चैलेंज डिसमिस हो चुका है। इसके ऊपर फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले हैं 1984 के 5 रुकनी बेंच के, जिसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी मौजूद हैं। वो फैसला भी अगर मीडिया के दोस्त कहेंगे मैं शेयर करूंगा कि इन हालात में जहां कम उम्र बच्चियां मुहवियां बनती हैं और उनकी शादी सामने आती है, और इतनी कम उम्र की शादी सामने आती है कि चाइल्ड मैरिज का लॉ वायलेट होता नजर आता है, वहां अदालतें बहुत एहतियात करें बच्चियों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हुए, और चीज को जहन में रखें कि बच्ची किस किस दबाव में, किस किस डर में, किस किस खौफ और इन्फ्लुएंस में हो सकती है। ये शरीयत अपीलेट बेंच के जजमेंट्स हैं, ये मेरी कोई जाती राय या मेजी साहब का वो जाती मौकफ नहीं है। स्टेज के ऊपर जब से इस केस की जिम्मेदारी मुझे दी गई, रोज़े अव्वल से हमने एक मौक़िफ़ अख्तियार किया, जो आज तक हमारा मौक़िफ़ है कि एक इंतहाई गैर जिम्मेदार अफसर के पास इस केस की तफ्तीश है। इस केस के जो आईओ हैं, जो डीएसपी साहब हैं सीआईए के, वो 3 से ज़ायद बार मीडिया के सामने मौक़िफ़ अख्तियार कर चुके हैं कि जी ये किडनैपिंग का केस नहीं है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। वो एक अजीब आईओ हैं कि ज़ेरे तफ्तीश केस में जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस लगा हुआ है और जहां मुजरिम बेल लेने को तरजीह नहीं देता, उसके साथ वो तस्वीरें खिंचवा के स्माइलिंग फेस के साथ अपलोड कर रहे होते हैं। इस शर्म की बात है, ये तकलीफ दे बात है। आपका जाती मौक़िफ़ कोई भी हो किसी हवाले से, आप जब पुलिस की वर्दी पहनते हैं आपने मुल्क का कानून नाफिज करना है, और मुल्क का कानून ये कहता है कि जब अंडर इन्वेस्टिगेशन एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो बंदा अगर बेल पे नहीं है तो उसको अरेस्ट करके जो है उसका बयान रिकॉर्ड कीजिए, उसको रिमांड कीजिए। आपने उसको फ्री हैंड दिया हुआ है, ये किस तरह का रवैया है। और बार बार
عدالتی فردر انویسٹیگیشن آرڈر کے بعد، میڈیکل بورڈ کی کارروائی کے بعد میڈیا کو آ کے کہنا، ضد کر کے ایک پرسنل ویو اڈاپٹ کرنا کہ یہ اغوا کا کیس نہیں ہے. ہم کیسے ریلائی کر سکتے ہیں کہ جو سپلیمنٹری چلان پیش ہوگا وہ یہ انویسٹیگیشن آفیسر کلیئرلی دیں گے؟ میں 17 جون کو ایک خط لکھ چکا ہوں اس صوبے کے آئی جی صاحب کو اور شہر کے اے آئی جی انویسٹیگیشن کو صوبے کے. میں اس کے بعد دوبارہ 4 دن پہلے ایک اور خط لکھ چکا ہوں ان کو کہ تفتیشی افسر اس میں چینج کیا جائے. آپ کے علم میں ہم نے عدالت میں اس حوالے سے درخواست دی تھی. عدالت نے اس وقت یہ کہہ کے درخواست مسترد کی کہ جی اس سٹیج پہ میڈیکل بورڈ کا رزلٹ آنے دیں، اس سٹیج پہ درخواست نہیں بنتی. تو اگر دوبارہ آئی جی صاحب ہماری درخواست کو مزور غور لاتے ہوئے آئی او تبدیل نہیں کریں گے اس کیس میں اور کسی ذمہ دار افسر کو آئی او نہیں بنائیں گے تو ہم دوبارہ اپلیکیشن عدالت کے اندر دیں گے، چونکہ ہمیں اس کی تفتیش کے اوپر بالکل بھروسہ نہیں ہے. مزید اس میں یہ کہ آگے کا لائے عمل، چونکہ ابھی بھی بچی پنجاب میں ہے، والدین کے پاس نہیں ہے، اور شاید پولیس کو ابھی بھی کنفیوژن ہو کہ جی ہائی کورٹ کا تو آرڈر ہے کہ بچی سیٹ ایٹ لبرٹی ہے تو ہم کیا کریں. تو اس حوالے سے ہم اعلیٰ عدالتوں سے بھی فرسٹ انسٹنس کے اندر سب سے پہلے رجوع کریں گے اور یہ آرڈر ان کے سامنے رکھیں گے، یہ میڈیکل بورڈ کی کارروائی ان کے سامنے رکھیں گے اور ان کو ان کے فیصلوں پہ نظر ثانی کرنے کی نیو فیکٹس میں درخواست دیں گے. یہ آپ کے سامنے بات ہونی چاہیے کہ حسب بیجا کی کارروائی میں جب ہائی کورٹ آرڈر دیتا ہے وہ جو فیکٹس ٹیبل پہ رکھے ہوتے ہیں وہ دیر اینڈ دین فائنڈنگ ہوتی ہے، وہ ٹینٹیٹو فائنڈنگ ہوتی ہے، وہ عبوری فائنڈنگ ہوتی ہے، وہ حتمی فائنل کنکلوژن نہیں ہوتا کسی کیس کا. بچی کو سیٹ ایٹ لبرٹی کیا گیا تھا پرسوئنٹ ٹو دا ایج سرٹیفکیٹ. یہ جملے لکھے ہوئے ہیں، وہ ایج سرٹیفکیٹ نل اینڈ وائڈ ہو چکا ہے. اس میڈیکل بورڈ کے بعد اس ایج سرٹیفکیٹ کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے. تو وہ جو سیٹ ایٹ لبرٹی جس کنڈیشن کے تحت ان کو دیا گیا تھا اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے. ان سینس کے ہائی کورٹ اس کو ریکگنائز کرے. ویلیو سے یہ مراد ہے کہ وہ اس طرح سے اپلیکیبل نہیں ہے کیونکہ وہ اس سیٹ آف فیکٹس پہ اپلیکیبل تھا. اب سیٹ آف فیکٹس چینج ہو گئے ہیں، مزید حقائق ہمارے سامنے آ گئے ہیں. اس کیس کے اندر اگین آخر کے اندر میں درخواست کروں گا، جہاں بہت مثبت چہرہ مجھے اپنے میڈیا کے دوستوں کا نظر آیا، جہاں مجھے بہت مثبت چہرہ ہمارے کچھ سماجی کارکن جو سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ڈیجیٹل نیوز میں کام کر رہے ہیں ان کا نظر آیا، وہاں پہ بہت افسوس کی بات ہے بطور پاکستانی شہری، صرف اس کیس کے وکیل نہیں، کہ ایک منفی چہرہ بھی نظر آیا. مجھے نہیں پتا جان بوجھ کے، غلط فہمی کی وجہ سے یا گمراہی کی وجہ سے کچھ لوگ اپنی ویڈیوز ریکارڈ کر کے اعلی کار بنے کنسیلمنٹ آف کڈنیپنگ کے. یہ کڈنیپنگ کا کیس تھا، اس کو چھپانے کے اعلی کار بنے. چائلڈ میرج کا کیس تھا، اس جرم کو چھپانے کے اعلی کار بنے. سیکشل اوفینسز سے بچی ایکسپوز ہے، اس کو چھپانے کے اعلی کار بنے. تو جب آپ کیمرہ آن کر کے قوم کو مخاطب کرتے ہیں، چاہے ٹیلی ویژن سے کریں یا یوٹیوب سے کریں، خدارا آپ کے لیے ایک سٹوری ہے، وہ آگے بڑھ جائے گی. آپ نے اس کے حصے کے سبسکرائبرز اور ویوز کلیکٹ کر لی ہیں. آپ کو اس کے جو ایڈ لگائیں گے آپ اپنی یوٹیوب کے اوپر، آپ کو اس کا ریونیو بھی آتا رہے گا، مگر آپ یہ نہیں دیکھ رہے آپ کتنی اس راہ میں زندگیاں برباد کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں ایک نصیحت ہی کر سکتا ہوں کہ ذمہ داری کا ملاحظہ کریں، اور اگر کچھ لوگوں سے جانے انجانے میں غلطی ہوئی ہے، اگر ان کو مس ریپرزنٹیشن دی گئی تھی اور وہ اس گمان میں تھے کہ جی بچی شاید 18 کی ہے، تو اس میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کے بعد ان کے پاس موقع ہے وہ بھی اپنی آڈینس سے، قوم سے، اور خاص طور پہ بچی کے والدین سے معافی مانگیں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہ پوری سوسائٹی کے لیے ایز اے ہول اس کیس کے اندر بہت سارے لیسنز ہیں. پولیس کے لیے بھی لیسنز ہیں، پروسیکیوشن کے بھی لیسنز ہیں، عدالتوں کو بھی اپنے پروسیجرز کے حوالے سے لیسنز ہیں کہ کیسے بہتر کی جا سکتی کارروائی، والدین کے لیے بھی لیسنز ہیں، بچوں کے لیے بھی لیسنز ہیں، اور میرے خیال میں جو اس کیس کو کور کر رہے ہیں ان کے لیے بھی لیسنز ہیں. میں گزارش کروں گا اب مہدی صاحب اگر کچھ تاثرات کا اپنے اس وقت اظہار کرنا چاہیں پھر ہم آپ کے سوال لیں گے. سب سے پہلے تو میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ اگر وہ میرا یہ حق ریکگنائز نہ کرتی تو آج میں اس طرح آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا. سیکنڈلی آپ سب میڈیا کے لوگوں کا میں بھرپور شکریہ ادا کروں گا. آپ نے جس طرح حق سچ کا ساتھ دیا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں آپ کا کس طریقے سے شکریہ ادا کروں. اور پورے پاکستان کی عوام جو میرے لیے دعائیں کرتے رہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کروں گا. میں نے 2.5 مہینے جی بڑے کرب میں گزارے ہیں. جس طریقے سے میں نے گزارے ہیں میں تو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا. میں جب اکیلا ہوتا تھا تو مجھے پتا ہوتا تھا میرے دل کی کیا کیفیت ہے. اللہ پاک کا بہت احسان ہے جی. آج اللہ پاک نے جو میڈیکل بورڈ ہے اس کی رپورٹ کے مطابق بچی مائنر ڈکلیئر ہوئی ہے، اور
اب میں یہی چاہوں گا کہ پولیس اپنی رائٹ ڈائریکشن پہ آئے اور جتنے اس پہ کلپریٹس اس میں ہیں وہ اریسٹ ہوں، اور یہ ایک نمونہ بیسیکلی بنے تاکہ آئندہ کوئی کسی کی بچیوں کو اس طرح سے اغوا نہ کر سکے، اور اگر کوئی بچیاں غلطی سے نادانستگی میں غلطی کر کے ایک فیصلہ کر لیتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھی ایک نمونہ ہے تمام ماں باپ کے لیے کہ وہ اپنی بچیوں کے لیے کو سپورٹ کریں۔ میں اپنی بیٹی کو ایک میسج دینا چاہوں گا جی کہ میری بیٹی جس بھی انڈر انفلوئنس وہ جو بھی میسج دیتی رہی ہے، جو بھی اس کی ذہنی کیفیت ہے، میں نے ایک چھوٹا سا ثبوت دیا اپنی محبت کا اس کے لیے کہ میں اس کے لیے کھڑا رہا ہوں، اور میں اس کے لیے ہمیشہ اسی طرح کھڑا رہوں گا، اور وہ اگر مجھے یہ دیکھ رہی ہے تو میں اس کو یہی کہوں گا کہ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ وہ میرے پاس ہوگی، اور پہلے جیسی محبت ہی ہماری پورے گھر والوں کی اس کے لیے ہوگی۔ تھینک یو۔ دیکھیے، صوبے کا کوئی بھی افسر آئی جی ہو، میرے خیال میں بہت ایکسپیرینس کے بعد، بہت سروس کے بعد اس عہدے پہ پہنچتا ہے، ایک ذمہ دار افسر ہوتا ہے۔ میری یہی توقعات اور یہی گمان غلام نبی میمن صاحب کے حوالے سے بھی ہے، میرے لیے بہت محترم ہے وہ، مگر صوبے کا آئی جی ہر کیس کو پرسنلی انالائز انویسٹیگیٹ نہیں کر رہا ہوتا، یقینی طور پہ وہ اپنے جونیئر افسروں سے رپورٹ طلب کرتے ہیں کہ بھئی اس کیس میں کیا تفتیش ہوئی ہے۔ میرے خیال میں اس کیس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو آئی او صاحب ہیں جو 30 تاریخ کو اپوائنٹ ہوئے ڈی ایس پی جو سی آئی اے وی سی سی سے ہیں، انہوں نے اپنے سینئرز کو پراپرلی اپڈیٹ نہیں کیا چونکہ وہ خود اس کیس کی پراپرلی تفتیش نہیں کر رہے تھے، اور شاید آئی جی صاحب کا بیان جو ہے وہ اس مس رپورٹنگ کے اوپر، اس انکمپیٹنٹ رپورٹنگ پہ بیس تھا۔ میرے خیال میں جب وہ خود ان کے سامنے یہ حقائق میڈیا کے ذریعے اور عدالتی کارروائی کے ذریعے اب آئیں گے تو وہ وہی موقف اختیار کریں گے جو کسی بھی ایک ذمہ دار سینئر پولیس آفیسر کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو ہمیں ہمیشہ مثبت گمان رکھنا چاہیے، جو کوتاہیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں وہ ہم ہائی لائٹ کرتے رہیں گے، بٹ ہم نے مسئلے کے حل نکالنے ہیں۔ اور دیکھیے، انویسٹیگیشن ایجنسی اور اریسٹ کرنے کی ایجنسی پولیس ہی ہے، اور انصاف کرنے کے لیے ادارہ عدالت ہی ہے۔ ہم کوئی سڑکوں پہ عدالت نہیں لگا سکتے، ہم صرف ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ مسٹیکس کیا ہوئی ہیں، اس گمان کے ساتھ کیا بہتری آئے گی۔ یہ آپ کا میرے ساتھ کے سوال ہے۔ دیکھیے، میں آنیسٹلی بتاؤں، میں بھی اگر ٹریول کروں گا نا پنجاب کے لیے، ایک لمبا سفر کروں گا، تو میں بھی کوشش کروں گا کہ میرے ساتھ کوئی کمپنی دینے والا ہو۔ تو میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہ پاسبل بھی نہیں ہے کہ بچی اکیلے ٹریول کر کے گئی ہے۔ ان سب چیزوں کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ پولیس نے انویسٹیگیشن نہیں کی، یہی ایک کویسچن مارک بہت بڑا ہے، اور میرے خیال سے جبران بھائی زیادہ بیٹر اس چیز پہ روشنی ڈال سکیں گے کہ کیونکہ پولیس کی انویسٹیگیشن میں یہ چیزیں نظر ہی نہیں آئی کہ یہ اس نقطے کو ٹچ تب کیا جاتا اگر اس حوالے سے پولیس انٹرسٹڈ ہوتی۔ آئی او صاحب سوال کرتے، آئی او صاحب نے نہ گاڑی کی میک پتہ کی، نہ گاڑی کا نمبر پتہ کیا،
کہتے ہیں جی ایک بچی اکیلے سفر کر کے گئی ہے، یقینی طور پہ وہ 18-20 گھنٹے کا سفر ہے، اس دوران ڈرائیور اور بچی کے بیچ میں بات بھی ہو رہی ہوگی، شاید وہ کوئی نام لے کے پکار رہی ہوگی، کوئی تعارف ہوا ہوگا، کوئی نام بھی سامنے نہیں آیا ہے۔ لاہور میں تو سیف سٹی کے بہت سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ گاڑی کس وقت انٹر ہوئی تھی لاہور کے اندر، جو کہ پرائیویٹ ٹیکسی بتائی جا رہی ہے نا، جس کے اندر جو ابھی تک بات بیان دیا گیا، بس تو بتائی نہیں جا رہی، تو وہ کس وقت انٹر ہوئی، کس میک کی گاڑی تھی، کیا آپ نے وہ گاڑی آئیڈینٹیفائی کی کسی کیمرے سے ٹول کے اوپر یا کہیں اور؟ یہ بہت سارے سوال ہیں۔ دیکھیے اگر کہیں نہ کہیں چونکہ اس کیس کے اندر کچھ سینئر افسرز کی سکی ہوئی تھی، ان کے تبادلے ہو گئے تھے، وہ سسپینڈ ہو گئے تھے، اور اس لیے اگر پولیس کے کچھ افسروں نے یہ ویو لے لیا تھا کہ اگر اب ہم کاظمی صاحب کو جھوٹا ثابت کر دیں تو ہم سرخرو ہو جائیں گے، ہمارے جو سینئرز سسپینڈ ہوئے یا ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن کا کہا گیا وہ سب کارروائی بے فضول نظر آئے گی، تو اگر اس نیت سے آپ کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یا اگر آپ کا یہ پرسنل ویو ہے، ذاتی ویو ہے کہ جی کم عمر بچی بھی اگر ہاں کر دے تو شادی ہو جاتی ہے، تو پھر آپ پولیس کی وردی پہن کے کیا کر رہے ہیں؟ آپ پھر اپنے گھر گھرستی سنبھالیے، آپ کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے، چونکہ ہم تو وزارت پاکستان پینل کوڈ کے تحت چلیں گے نا، جو اسپیشل لاز بنے ہوئے ہیں چائلڈ پروٹیکشن کے لیے۔ یہ سارے پہلو پولیس نے انویسٹیگیٹ نہیں کیے گئے۔ آپ یہاں تک اندازہ کر لیجئے کہ جو بیان بچی نے پولیس کو دیا اور جو بیان مرکزی ملزم نے دیا، دونوں نکاح کی عمر تاریخ الگ بتا رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے 17 کو نکاح ہوا، ایک کہہ رہی ہے 18 کو نکاح ہوا۔ ملزم کہہ رہا ہے کہ جی نکاح کرنے کے لیے ہم نے فی المختاری کا ایک سرٹیفکیٹ حاصل کیا عدالت سے، پولیس آج تک وہ فی المختاری کا سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کر سکی، جس کی بیس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے نکاح کر کے دیا تھا۔ تو اس کیس کو تو ایک طریقے سے آپ دیکھیے کہ دبانے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے تفتیش کی جا رہی تھی، سلجھانے کے لیے تفتیش نہیں کی جا رہی تھی، اور یہ خدشات ہم نے ان رائٹنگ مستقل بارہا عدالت کے ذریعے اور سینئر پولیس آفیسر کے ذریعے رکھے ہیں کمپیٹنٹ اتھارٹیز کے سامنے کہ اس کو کنسیڈر کریں۔ دیکھیے چونکہ اس کیس کے اندر نیو فیکٹس آئے ہیں تو عدالت کو ہم پراپر اسسٹنس دیں گے۔ ہمارا سندھ ہائی کورٹ سے کوئی بھی بدگمانی نہیں ہے، ہم روز وہاں پیش ہوتے ہیں اور روز سینکڑوں لوگوں کے لیے انصاف لیتے ہیں اور بہت سے کیسز میں انصاف لیا ہے، مگر دیکھیے ججز کے سامنے فریق موجود ہوتے ہیں، اور ججز کا کام نہیں ہے کہ کسی کی شکل دیکھ کے یا رنگ اور صورت دیکھ کے گمان کر لے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ عدالت کو پراپر اسسٹنس ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم ججز کو پراپر اسسٹنس دیں، یعنی کہ جو ایکچوئل فیکٹس آف دا کیس ہیں وہ سامنے رکھیں اور طریقے سے ان کو معاونت دیں، تو ججز ہمارے بالکل قابل ہیں، وہ پورے سندھ کی قسمت کے فیصلے کر رہے ہیں، وہ یقینی طور پہ اس میں ہے کہ انصاف کریں گے، ہمیں وہاں سے بھی ایک پازیٹو امید ہے۔ دیکھیے میں نے پہلے بھی آپ کو عدالت میں آج صبح کہا تھا اور ہم عدالت کے سامنے بھی بات رکھیں گے اور دو ٹوک رکھیں گے۔ ماں کی آغوش سے بہتر کوئی شیلٹر نہیں ہو سکتی ایک بچے کے لیے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس کیس میں بھی آپ کو پتا ہے جب میڈیکل ٹیسٹ شروع میں ہوا تھا تو 1 سے 2 دن کے لیے بچی کو ایک شیلٹر ہوم میں بھیجا گیا تھا۔ اس شیلٹر ہوم کی جو وکیل ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے خود عدالت میں آ کے اس کیس میں تعارف کرایا کہ جی میں اس شیلٹر ہوم کی وکیل ہوں۔ تو جج صاحب نے کہا اس کیس میں آپ کیا کر رہی ہیں، ابھی تو بچی شیلٹر ہوم میں نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی اس کیس میں جو نکاح خواہ ملزم ہے میں اس کی بھی وکیل ہوں۔ آپ اندازہ کریں ہم کیسے شیلٹر ہومز کی سیکیورٹی کے اوپر یا ان کے انتظامات کے اوپر یا ان کی ایڈمنسٹریشن پہ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا کسی نجی ادارے کا، بٹ عدالت کے سامنے ہم یہ بات دو ٹوک رکھیں گے، اور شیلٹر ہومز کو بھی چاہیے کہ جب آپ پہ پوری قوم بھروسہ کر کے اپنی کمسن بچیاں آپ کے حوالے کرتی ہیں اور اس تعارف سے آپ اپنے ادارے بھی چلا رہے ہیں، تو خدا کا واسطہ ہے اپنی ایڈمنسٹریشن مؤثر کریں۔ آپ کی جو وکلا ہیں وہ چائلڈ میرجز کیس میں جو مرکزی ملزم ہیں ان کی بھی وکیل بنی ہوئی ہے، ہم کیسے ریلائی کر سکتے ہیں کہ آپ کے دائرے میں کس کو کیا ایکسیس اور کتنی ایکسیس ہے؟ تو پوری کریڈیبلٹی شیٹر کرنے والی بات ہے، اور یہ ہمارے سامنے بات آنے سے پہلے آپ کو خود انکوائر اور انسپیکٹ کرنی چاہیے تھی۔ دیکھیے اگین یہ کیا سرائیاں ہیں، یہ کیا سرائیاں ہیں۔ میں نے آپ سے شروع میں بولا پریس کانفرنس کے، اس ملک میں معاشرے کا اور انویسٹیگیشن کا ملبہ کم سن بچوں پہ مت ڈالیے۔ ایک بچی ہے جب ثابت ہو گئی ہے کہ وہ کم عمر ہے، قانون کے نظر میں اس ایسی عمر کی ہے جس وقت وہ خود فیصلے نہیں کر سکتی اپنے رضامندی کے، تو یہ بات غیر ضروری ہے کہ وہ کس لہجے میں بیان دے رہی ہے۔
یہ پہلا کیس بہت سارے لوگوں کے لیے جو اس وقت میڈیا میں کچھ یہاں پہ دوست موجود ہیں ان کے لیے شاید چائلڈ میرج کا پہلا کیس کور کر رہے ہو. مجھے یہاں پہ کچھ صحافی دوست نظر آ رہے ہیں جو بڑے کیس کور کر چکے ہیں, میرے ساتھ ان کا تجربہ رہا ہے. ہم نے اس سے بھی کم عمر کی چھوٹی بچیاں دیکھی ہیں جو عوام کے دوحل عدالت کے سامنے اس سے بھی زیادہ کانفیڈنس سے اپنی چھوٹی عمریں بتاتی تھیں, مگر وہ بچہ کس چیز سے گزرا ہے ہم ایک کیا سرائی میں ہیں. ہمیں اتنا پتا ہے کہ اس وقت وہ ایک جرم کا شکار ہے, ایک انلیگل کنفائنمنٹ کے اندر ہے, اس میں کوئی مثبت پہلو نہیں ڈھونڈا جا سکتا. یقینی طور پہ جب بچے ایسے ٹراما سے گزرتے ہیں ان کو کسی نہ کسی تھراپی کی, گائیڈنس کی, والدین کی شفقت کی, محبت کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اس کا انٹرویو لینے سے پہلے اس کو کیا کیا باتیں بتائی جاتی ہیں, کیا کیا خوف دلایا جاتا ہے, یا کیا کیا وسوسوں کا وہ شکار ہوتی ہے. بچہ پھر بچہ ہے, اس کو کسی وجہ سے بچہ کہا جاتا ہے. یہ توقعات ایک ایڈلٹ سے ہوتی ہیں کہ وہ کیوں ایسی بات کر رہا ہوگا, کیوں ایسے بیان دے رہا ہوگا. بچہ تو ورگلا جاتا ہے, وہ تو ورگلا کے گھر سے بھی باہر لے گیا گیا اسے. تو یقینی طور پہ, اور یہ دیکھیے چونکہ آج کل ایک سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر چیز آپ کے سامنے ویڈیو فارم کے اندر ہے, اور ہر بندہ جو ہے اپنی طریقے سے تعین لگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی اصل معاملہ کیا ہے. تو ان چیزوں کے اندر مت آئیے, یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے جس کی اگلی قسط کا آپ کو انتظار ہے. یہ میں جنرلی سب سے دوستوں سے کہہ رہا ہوں جو یہ لگے ہوئے تھے کہ جی ہم نے یہ ویڈیو میں پہلو دیکھا اور ہم نے وہ ویڈیو میں پہلو دیکھا. ہر بندہ ڈیٹیکٹیو بنا ہوا ہے, اور اس وجہ سے ان کو یا بطور مجھے بھی کون کون سے میسیجز نہیں آتے کہ جی یہ پہلو نوٹ کریں, وہ پہلو نوٹ کریں. میں اگین, ایک بچی نے گھر آنا ہے, اس کا پورا مستقبل اس کے آگے ہے, پلیز شفقت سے پیش آئیے. اس میں سے صرف عوام کے لیے جو چیز ہے وہ سیکھ ہے کہ آپ اپنے بچوں سے رابطے بڑھائیے. اس کیس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ یہ بچی جو مغویہ بنی وہ اغوا کار کے رابطے میں آن لائن گیمنگ کے ذریعے آئی تھی. اس حوالے سے والدین ذمہ داری برتیں, اس حوالے سے والدین نظر رکھیں کہ کون کون, صرف وہ نہیں جو ان کے گھر میں ان کو اطراف میں فزیکلی نظر آ رہا ہے, اور بہت سے طریقوں سے آپ کے بچوں کو کوئی کر سکتا ہے. اور یہ ایک اور پہلو, اکثر لوگ یہ بھی ایک ایکسکیوز لے رہے ہیں کہ دیکھیں جی لڑکے بھی زیادہ عمر کا نہیں ہے, قانون کے لیے جو عمر ہے سزا دینے کی وہ 18 ابو ہے, اور لڑکا ایز پر از نادرا 20+ ہے. اور یہ سبجیکٹو چیزوں کے اوپر آپ اوپینین نہیں چینج کر سکتے تھے. کل کو لڑکی لاہور لے جائی جاتی ہے اور پتہ چلتا جو لڑکا آپ کے سامنے آیا اس کی عمر 45 سال ہے. ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں. تو کیا آپ کا رویہ چینج ہو جاتا کیونکہ عمر کا فرق زیادہ تھا؟ تو بے فضول و بے تکی سی باتیں. جرم ہے تو جرم ہے, اس میں ہمیں جواز نہیں تلاش کرنے چاہیے اپنی پسند ناپسند کے مطابق. ٹھیک ہے, شکریہ.